बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में वाक़या करबला की हकीकी तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज जबकि हमने इस वाक़या करबला को दास्तान समझकर अपनी आने वाली नस्लों को सुनाते रहते हैं, इसके पीछे जितने इसबाक और पैगामात थे वो फरामोश कर बैठे हैं कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जितनी बड़ी बाजी लगानी पड़े लगा दो। वाक़या करबला एक ऐसी दास्तान है जिसे शायद कोई सुनने वाला और सुनाने वाला मुकम्मल नहीं कर सका कि वो अपने जज्बात के हाथों रोना पड़ा हो। वाक़या की असल मिथ क्या है, ये क्यों हुआ? सर कटवा कर नेज़े पर चढ़ा दो, मगर किसी गैर अल्लाह के सामने मत झुको। जुल्म को बर्दाश्त मत करो। नाज़रीन, याद रखें, गर्मी के रोज़े हों तो इंसान तड़प कर रह जाता है प्यास और भूख से। क्या खबर है कि नबी की औलाद 72 घंटे प्यासी रही। प्यास की शिद्दत पानी का कतरा तक नहीं। आगे इंसान की शक्ल में दरिंदे खड़े हुए हैं। जब सारे जानिसार शहीद हो जाते हैं, फिर अहले बैत की बारी आती है और इनमें सबसे पहला शहीद मुस्लिम बिन औसच है, जो इमाम आली मुकाम के सामने सीना तान कर खड़ा था। और फिर दुश्मन जुर्रत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों में पहले कत्ल होने वाले सालिम और यसार हैं, जिन्हें उबैदुल्लाह बिन उमैर ने कत्ल किया, जो एक इब्ने ज़ियाद का ग़ुलाम था और दूसरा इब्ने रबिया बिन ज़ियाद का ग़ुलाम था। इसी तरह बारी बारी इमाम हुसैन के जानिसार आगे बढ़ते जाते हैं। इमाम हुसैन खैमों में जाते हैं, सर सजदे में रख कर मुस्कुराते हैं। ज़ैनब पूछती हैं, ये कोई वक्त है मुस्कुराने का? बोले, मेरे नाना लेने आए हैं। इसके बाद बरबर बिन हुज़ैर और हबीब बिन मुज़ाहिर आगे बढ़ते हैं और इमाम हुसैन के सामने अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। आप खैमे में जाते हैं, सजदा करते हैं, सजदे से सर उठाते हैं तो मुस्कुराते हैं। बीबी ज़ैनब पूछती हैं, ये कोई वक्त है मुस्कुराने का? बोले, मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेने आए हैं। उमैर बिन वाहब कल्बी अपनी बीवी उम्मे वाहब को साथ लेकर मैदान जंग में आए थे, लिहाजा वो बोले, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं आप पर कुर्बान होने के लिए आई हूँ। उनकी बीवी बोली, इमाम आली मुकाम, इन्हें इजाज़त दे दीजिए, हम दोनों इस्लाम को बचाने के लिए शहीद होने के लिए आए हैं। लिहाजा वो आगे बढ़े और दुश्मनों की सफ़ से सालिम और यसार को कत्ल कर दिया। दुश्मन की सफ़ों से आवाज़ आई, अगर ऐसे अकेले अकेले मैदान में उतरोगे तो सब मारे जाओगे। ये लोग तो आए ही मरने के लिए हैं, किसी मरने वाले को मारना कोई आसान काम है? तुम सब तो जीने की ख्वाहिशें लेकर आए हो, लिहाजा इकट्ठे हो जाओ और मुनज़्ज़म तरीके से इन पर हमला करो। पहले जान निसार मुस्लिम बिन औसच जब गिर रहे थे तो उनकी ज़ुबान पर ये कलिमात थे कि मेरे हुसैन की हिफाजत करना जब तक सांसों में सांस बाकी रही। आपका छोटा सा लश्कर सामने आ गया, एक तरफ जानिसार, दूसरी तरफ जानिसार और दरमियान में एक बड़ा झंडा लिए अब्बास अलमदार। अब्बास बिन अली बड़ा झंडा लिए दरमियान में आ गए। 30 घुड़सवार थे और 40 लोग पैदल थे। जब उन्होंने पहला हमला किया तो दुश्मनों के 3000 घुड़सवारों का मुंह मोड़ दिया। फिर इब्ने ज़ियाद ने कहा, आओ पहले इनके घोड़ों को मारते हैं। 500 बदबख्त तीर अंदाजों ने घोड़ों को मार दिया। सब घोड़े गिर गिर कर ख़त्म हो गए और फिर सारा काफिला पैदल। ज़ोहर का वक्त हो गया। इमाम आले मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशारतन कहा कि इनसे कहो, नमाज का वक्त है, हमें नमाज पढ़ने दें। लेकिन शिमर ने नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, यही वो सबक है जो हमें वाक़या करबला से मिलता है। यही वो पैगाम है जिसने आज
دین کو بچایا ہوا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ اس دن نماز چھوڑ دیتے تو پھر ہر مشکل میں لوگوں کو نماز چھوڑنے کا بہانہ مل جاتا، لیکن انہوں نے جنگ کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی، سر سجدے میں رکھ دیے، سر کٹوا کر نیزے پر لٹکوا لیے، اور 6 بر اعظموں کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ 1445 سالوں میں اگر نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کر فرمایا اور ثابت کر کے دکھایا کہ نماز کی چھوٹ نہیں، نماز معاف نہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آدھے لوگ نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ پھر زیر خنجر اس چھوٹے سے قافلے نے نماز پڑھی اور اس کے بعد باقی لوگوں نے نماز ادا کی۔ 15 سے 20 جانثار تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح تمام جانثاروں نے صلاۃ الخوف ادا کی۔ عصر کا وقت آ گیا، جناب زہیر آگے بڑھے، دشمن نے تیر مار کر گرایا تو امام حسین کے کندھے پر گرتے گرتے اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں ہاں آگے بڑھو، آگے بڑھو، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کر کھڑا ہوا ہے، آگے بڑھو، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، آگے بڑھو، آج تو اپنے باپ علی سے ملے گا، آگے بڑھو، آج تو اپنے چچا جعفر سے ملے گا، آگے بڑھو، آج تیری ملاقات اسداللہ اور حمزہ سے ہوگی، آگے بڑھو، آج تیری ملاقات سب خاندان والوں سے ہوگی۔ یوں آپ نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ ناظرین، یہ اہل بیت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی اکبر نے تلوار اٹھائی اور کہا، ابا جان، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چلے جاؤ، کود جاؤ میدان جنگ میں اور جا کر اپنے اجداد سے مل جاؤ، اور جا کر اپنے اجداد سے مل جاؤ۔ علی اکبر بہت ہی حسین تھے، اس طرف گئے اور دشمنوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ دشمنوں نے وار کیے، کوئی آگے سے، کوئی پیچھے سے، کوئی اوپر سے اور کوئی نیچے سے۔ 1 اور 3000 کا کیا مقابلہ تھا، آخر خاک آلود ہو گئے، خون میں لٹائے گئے، تڑپنے لگے، گر گئے۔ امام علی مقام امام حسین یہ سارا منظر دیکھتے رہے۔ ان کے بعد امام حسن کے بیٹے قاسم نے کہا، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت امام حسن کے بیٹے قاسم تھے۔ قاسم بن حسن جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو پہلے ہاتھ کٹ کر نیچے گرا، آواز دی، یا ماں۔ حضرت امام حسین زخموں سے چور آگے بڑھتے ہیں، زخموں سے چور ایسے آگے بڑھے جیسے بجھتی ہوئی شمع پھڑ پھڑاتی ہے۔ آپ شیر کی طرح لپکے اور مجمع کو چیرتے ہوئے امام قاسم کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک میں خون آلود تھے۔ امام حسین انہیں اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کی آخری ہچکیاں سنتے ہیں۔ امام حسین کے سینے پہ ان کی آخری ہچکیاں ختم ہوتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، آج تیرا چچا بہت بے بس ہے، تیری مدد نہیں کر سکا، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانا کی عدالت لگے گی، جب فیصلے ہوں گے۔ اور پھر ان کی لاش کو اٹھا کر خیموں کی طرف جانے لگتے ہیں تو دشمن کے تیروں کے وار ہونے لگتے ہیں۔ ننھے شہید عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، علی بن حسین، سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، اون، عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن، مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم، سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں ایک بچہ عبداللہ 2 سال کا بچ گیا۔ بولے،
لے آؤ میں اسے مل لوں۔ اسے بھی لایا جاتا ہے، اسے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ ابھی تقدیر کا امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ۔ لشکر کے بدبخت جہنمی آگے بڑھتے ہیں اور تیر سے تلواروں سے وار کرتے ہیں۔ یہ 2 سال کے بچے کی گردن پر آ کر تیر لگتا ہے، گردن ڈھلک جاتی ہے۔ یہاں امام عالی مقام نے بچے کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں بہتے دیکھا، اوپر کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے کہا، اے میرے رب تو راضی ہو جا، اے میرے اللہ آج تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور واقعہ کربلا کا اصل پیغام بھی یہ ہے کہ اپنے رب کو پانے کے لیے جیسا بھی سودا کرنا پڑے کرو، جس طرح کا بھی سودا کرنا پڑے تو قبول کرو۔ زخموں سے چور امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، چل میرے بچے، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ جاتا ہوں۔ زخم اس قدر تھے، نڈھال اس قدر تھے کہ ان کو شہید کرنا مشکل نہیں تھا، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ پھر بدبخت شمر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ انہیں قتل کیوں نہیں کرتے ہو، کہانی کیوں ختم نہیں کر رہے ہو۔ پھر چند جہنمی آگے بڑھتے ہیں اور وار کرتے ہیں، جو آپ کے شانے پر لگتا ہے آپ ڈھلکنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بدبخت جہنمی شمر آگے بڑھتا ہے، آپ کے سر انور کو بدن سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ پھر اس امت کے بدبخت ترین انسان نے اس سر کو نیزے پر چڑھا دیا اور سب مل کر خیموں کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ آل رسول کی نسل چلنا بھی اللہ کو منظور تھی۔ جب دیکھا کہ امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، خیمے میں پڑے کرکرا رہے تھے، شمر نے یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیا کہ بیمار ہے۔ پھر خواتین اور بچوں کی طرف آگے بڑھے، انہیں قیدی بنایا اور ان کے سامنے امام حسین کی لاش پر 10 گھوڑے منگوا کر چھوڑ دیے۔ عورتوں کو قیدی بنا کر جب دربار یزید میں لے جانے لگے تو بی بی زینب کیا دیکھتی ہیں، 72 سر نیزوں پر لٹک رہے ہیں۔ 2 سال کے ننھے عبداللہ کا سر بھی نیزے پر لٹکا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھا سبق اس کربلا کے واقعے سے، جس کو ہم نے افسانہ بنا دیا ہے، جس کے پیغامات کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ پھر جب ان سب کو لے کر جانے لگے تو بی بی زینب نے چند الفاظ بولے اور اس ظالم فوج کے سامنے وہ تقریر کی جسے سن کر وہ خود حیران رہ گئے اور رونے لگے۔ بی بی زینب بولی، اے محمد مصطفیٰ، آج حسین کی برات ہے، آج تیرے نواسے کی برات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے، اپنے خون کے قطروں سے سجا لباس پہنا ہوا ہے، آج وہ بڑا حسین لگ رہا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں ملبوس ہے، اس کی بوٹیاں بکھری ہوئی ہیں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، آج اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آج آپ کی اولاد کو ذبح کیا گیا، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہم نے مٹی اڑا اڑا کر مٹی کا کفن ان پر ڈال دیا ہے۔ بی بی زینب کی یہ وہ تقریر تھی جو اس نے اس ظالم فوج کے سامنے کی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سب رونے لگ گئے۔ ہائے، یہ کٹا ہوا سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری اور بولا، ایسا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو اتنا زخمی ہو کر اتنا خوبصورت ہو اور مسکرا رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہا، اے ظالم، ایسا مت کر، نہ مار چھڑی، بس کر، رک جا، نہ کر۔ میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کر۔ اے ابن زیاد، تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بس کر دے، چھوڑ دے، دیکھنا آنے والے دنوں میں تیرا انجام کیا ہوگا۔ پھر اس سر انور کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔
یزید کے سامنے جب سر رکھا گیا تو اس جہنمی نے بھی سر مبارک پر چھڑی ماری۔ زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ظالم رک جاؤ، ظالم رک جاؤ، نہ کرو۔ اللہ کے نبی کو میں نے بن ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ یوں ظلم کی یہ داستان ختم ہوتی ہے، مگر تا قیامت مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے پیغام چھوڑ دیتی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم سارے پیغامات سارے اسباق فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جھوٹ اور ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، کسی غیر اللہ کو نہیں ماننا، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے سر قلم کروا دینا، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جو قربانی بھی دینا پڑے دے دو، اپنے رب کو راضی کر لو، بلا شبہ تمہارا رب بڑا عظیم ہے۔ ساز خاموش ہیں ہم، فریاد سے ہے معمور، اور آج ہم روتے ہیں حسین کو، کھڑے ہوئے ہیں یزید کے ساتھ، روتے ہیں علیہ رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمرو ابن زیاد کے ساتھ۔ ان مگرمچھ کے آنسوؤں کے میرے رب کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرا معاشرہ آج ظلم و ستم میں ڈوبا ہوا ہے۔ آئیے سب مل کر رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب العزت ہمیں ظلم کی چکی سے نکال لے، اپنے اسلام کے علم کو دنیا بھر میں بلند کر دے۔ جتنے مسلمان غلام ہیں، مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، سب کو نجات دے دے۔ میرے ملک پاکستان کو ترقی دے دے، یہاں اسلام کا دین کا بول بالا کر دے، یہاں اسلام کا نفاذ کر دے، یہاں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس طرح کا تحقیقی، علمی اور اصلاحی کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔